बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आम शहरी आरिफ हमीद भट्टी। पाकिस्तान की बदलती सियासी और अदारों की सूरत हाल तशवीशनाक हद तक पहुंच गई है। कल तक जो दावा करते थे कि 2018 का इलेक्शन खलाई मखलूक ने कराया है, जाली है, फ्रॉड है, हम इस सिलेक्टेड हुकूमत को नहीं मानते, आज वो इक़्तिदार में आने के बाद यानी कि नून लीग और PDM कहते हैं कि हम मुकर्ररा वक़्त पर 4 महीने में इलेक्शन नहीं करा सकते, टाइम मुद्दत पूरी करेंगे। कल तक ये 2018 के इलेक्शन खलाई मखलूक ने कराए थे। और अफसोस कि कल जब वज़ीर आज़म ओथ ले रहे थे मोहतरम शहबाज शरीफ साहब, तो वहाँ कुछ ऐसे मनाज़र देखे जिससे दिल ज़रूर जला कि हमने उस वक़्त उनकी तनकीद की तो हमारे ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा की बारिश हो गई। जिन अदारों को वो ज़िम्मेदार कह रहे थे, जिन अदारों की वो तज़लील कर रही थी, एक खातून मौजूदा हुकूमती शख्सियत, अहम अदारे उनके साथ बिठाए गए और उनकी तस्वीर को बार बार नशर किया गया। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासर हो। नाज़रीन, पाकिस्तान में जो पाक फ़ौज है, इसके तमाम अफसरान जवान 24 घंटे हमारी आपकी हिफाजत के लिए सरहदों पर रहते हैं। शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है। किसान का बेटा, मजदूर का बेटा, आम शहरी, लेफ्टिनेंट, कप्तान, मेजर, कर्नल शहीद होने वाले हमारे और आपके लिए होते हैं। वो ये नहीं चाहेंगे कि कुछ सियासतदान जब वो इलेक्शन में हार जाएं तो उनकी तज़लील की जाए। अल्लाह ताला हमारे मुल्क के अदारों को अच्छाई और बुराई को देखे। जिस मुल्क की फ़ौज कमज़ोर की जाती है वहाँ खुदा ना खास्ता नहीं, पाकिस्तान की फ़ौज दुनिया की ताकतवर है। दूसरी तरफ साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान ने दावा किया है कि बैरूनी साजिशों से आने वाली सिलेक्टेड हुकूमत जिसने इमरान खान की हुकूमत को गिराया है, यानी कि मौजूदा हुकूमत को उन्होंने कहा वो जल्द ऐसे हालात पैदा कर देंगे अवाम में जाकर के मौजूदा हुक्मरान हुकूमत छोड़कर इलेक्शन करवाने पर मजबूर हो जाएंगे। इमरान खान का दावा है कि आइंदा आने वाले जल्द इलेक्शन में तहरीके इंसाफ की 2/3 अक्सरियत से आवाम तहरीके इंसाफ को इक़्तिदार में लाएगी। इमरान खान ने कहा कि मुझे इमरान खान से 2 दिन पहले अहम कुछ लोगों की मुलाकात हुई और उन्होंने उनको कहा आप मुल्क में सियासी अदम इस्तेकाम और तहरीक चलाने में कम करें। अपोजिशन जमातें ऐसा लगती हैं जो भी उनको लाया है गैर मुल्की ताकतों सऊदी से आया है। पहले दिन ही MQM नाराज़ हो गई। पीपल्स पार्टी और दीगर जमातों ने वज़रा पर इंतशार कर दिया। आप अवाम में ना जाए, हम जल्द इलेक्शन करवाने की कोशिश करेंगे। पर साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा जब मेरी हुकूमत जा रही थी तो मुझे उस वक़्त भी धमकियां दी गई। जब मेरे ख़िलाफ़ साजिश के तहत, गैर मुल्की साजिशों के तहत अदम एतमाद मंजूर किया गया, अगर रात को 12 बजे अदालतें लगाई गई तो मैं उस वक़्त नहीं डरा। जब मेरी हुकूमत चले गई तो मैं उस वक़्त नहीं डरा। जब मुझे ज़िंदगी धमकी दी गई कि आपको ज़िंदा नहीं छोड़ेगा अमेरिका, मैं उस वक़्त नहीं डरा। और मैंने अपनी पार्टी में बाद लोगों की मुखालफत के बावजूद तमाम अपने MNA से इस्तीफ़े ले लिए हैं, तो अब मैं अवाम में जाने से मुझे कोई नहीं डर सकता। उन्होंने कहा कि अदम एतमाद की तहरीक की साजिश अमेरिका में हुई। मैंने पाकिस्तान के हर ताकतवर फोरम पे जाके इमरान खान का दावा बताया, लेकिन मेरी बात को रद्द कर दिया गया और अब मेरे खिलाफ ये साजिशें की जा रही हैं। मैं अपनी अवाम में जाऊँगा। पहला जलसा उन्होंने कहा मैं बुध को करूँगा अपनी हुकूमत साजिश से हुकूमत अलग करने के बाद, और दूसरा जलसा कराची में करूँगा। और फिर इमरान खान ने दावा किया है कि 4 दफ़ा इक़्तिदार में रहने वाले लाहौर मीनार पाकिस्तान नहीं भर सके, मैं उनको मीनार पाकिस्तान दोबारा अवाम बनाऊँगा। उन्होंने कहा जिस तरह पाकिस्तान की अवाम और बैरून मुल्क ओवरसीयर्स पाकिस्तानियों ने मेरी इमरान खान की हुकूमत पर एतमाद का इजहार किया है, मैं घर में चूहों की तरह छुप के नहीं बैठूँगा। उन्होंने कहा 16 से जमातें मिल के, पीपल्स पार्टी और नून लीग जिन्होंने 40 साल इक़्तिदार किया और दीगर 16 जमातों ने मिलकर मेरी हुकूमत गिराई है, मैं अकेला आवाम की ताकत से इन मनी लॉन्ड्रिंग में मुलव्वस अरबों रुपए की मुलव्वस हुकूमत को चलने नहीं दूंगा और इलेक्शन कराने पर मजबूर कर दूंगा। और इलेक्शन कमीशन भी बाइस बना हुआ है। आज नाज़रीन, फवाद चौधरी साबिक़ वज़ीर इत्तलात, असद उमर, दीगर वज़रा ने कहा है कि हम
عمران خان کے نام پر ووٹ پڑا تھا، ہمارے اختلافات تھے آپ اسمبلی سے ریزائن دینے پر، لیکن عمران خان کے ایک اشارے پر سب نے ووٹ دیا۔ جس طرح انہوں نے کہا کہ ہمیں ہمارے عوام کے حلقے والے کہتے ہیں کہ خدا کے لیے ان ڈاکو لٹیروں کے ساتھ نہ بیٹھے، اور لہذا ہم نے اس لیے وزیر اعظم کے ایک حکم پر پوری اراکین اسمبلی نے استعفیٰ دینے کا کیا، اور ہم اب پاکستان کی عوام کی عدالت میں جائیں گے اور ان سے پوچھیں گے کہ پاکستان کا وزیر اعظم پاکستان کی عوام کی مرضی سے ہونا چاہیے یا امریکہ اور اس کے سازشی لوگ جہاں 15-20 ارب لگا کے حکومتیں بناتے ہیں اور گراتے ہیں، ان کی مرضی سے عوام جو فیصلہ کرے گی ہمیں قبول ہوگا۔ ناظرین، دوسری طرف فواد چودھری اور کہا جا رہا ہے کہ موجودہ حکومت نے، یعنی کہ آج کی جو حکومت ہے، کل کی جو اپوزیشن ہے پی ڈی ایم اور پیپلز پارٹی پر تنقید کرنے والوں کی ایک لمبی فہرست بنا لی ہے، اور اس سلسلے میں کریک ڈاؤن کیا جائے گا اور بڑی بڑی گرفتاریاں متوقع ہے۔ اس سلسلے میں ایف آئی اے کو الرٹ کر دیا گیا ہے کہ آپ بعض لوگوں کو فوری طور پر گرفتار کریں، اور سیاسی ایکٹیویٹیز جتنے بھی ہیں ان کی گرفتاریوں کا بھی سلسلہ جاری کیا جائے گا۔ اس موقع پر حکومت نے سابق عمران خان کے قریبی ساتھیوں کے نام بھی ای سی ایل میں ڈال دیے ہیں۔ ناظرین، ہمیں سمجھ میں نہیں آتی، جب بھی کوئی حکومت آتی ہے عوام کی خدمت کی بجائے انتقام کا نشانہ کیوں بنایا جاتا ہے؟ ہر اختلاف رائے کرنے والے کو، چاہے موجودہ حکومت ہو یا سابقہ، غدار یا ملک دشمن کیوں کہا جاتا ہے؟ ہم سب الحمدللہ فخر ہے، میں اور آپ سب سے پہلے مسلمان ہیں، اس کے بعد پاکستانی ہیں، صحافی بعد میں ہوں، میں ہر چیز برداشت کر سکتا ہوں، مجھے گالی دے دیں، میرے ملک کا نقصان نہ ہو۔ تو اگر میں اس بات کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں، اگر وہ غیر ملکی دھمکی میں مراسلہ ٹھیک ہے تو اس کو پہلے کیوں نہیں کارروائی کی گئی؟ اب کہا جا رہا ہے اس میں ٹیمپرنگ کر کے اس کو جعلی ثابت کیا جائے گا اور پی ٹی آئی کے لیے کریک ڈاؤن کیا جائے گا۔ میں یہ بھی بات ناظرین آپ سے جھوٹ نہیں بولوں گا، رمضان المبارک ہے، مقدس مہینہ ہے، قرآن پاک نازل ہوا تھا، پی ٹی آئی حکومت میں بھی کچھ لوگوں پر غلط مقدمات بنائے گئے، اس میں کوئی شبہ نہیں۔ عمران خان اس سے آشنا نہیں تھے، لیکن ان کے قریبی ساتھیوں نے اربوں روپے بنایا۔ عمران خان جس مقصد کے لیے آئے تھے اس میں رکاوٹ سب سے زیادہ ان کے چند قریبی لوگ تھے۔ اب عمران خان نے کہا ہے کہ وہ پرانے پی ٹی آئی کے مخلص ساتھیوں کو ساتھ لے کر چلیں گے اور مفاد پرستوں کو دور کر دیں گے۔ دوسری طرف کہا جا رہا ہے پی ٹی آئی کے چند مفاد پرست لوگوں کو لاہور کی پی ٹی آئی کی تنظیم کا صدر اور سیکٹری بنایا گیا ہے، جس پر عمران خان کے پاس لوگوں نے جا کے سخت غم و غصے کا اظہار کیا ہے کہ آپ پھر میر جعفروں کو ڈالنے ہیں۔ عمران خان کا دعویٰ ہے کہ وہ پاکستان کے ہر شہر میں جلسہ کریں گے اور حکومت کو، شہباز شریف کی حکومت اور زرداری کی حکومت کو مجبور کر دیں گے کہ وہ ہر حال میں آئندہ 3 ماہ کے اندر الیکشن کرائیں۔ پی ٹی آئی تو یہ بھی دعویٰ کر رہی ہے یہ حکومت 2 مہینے سے زیادہ نہیں چل سکتی، لیکن دوسری طرف ناظرین عمران خان پرعزم ہے اور پی ٹی آئی کے کارکن اور ورکر رہادہ ہے، اور ہاں کچھ فصلی بٹیرے جو عمران خان کے اقتدار کا حصہ تھے 3.5 سال سے سنا ہے، اور لاہور میں چند پولیس افسر تعینات اور بیوروکریسی نے شہباز شریف اور حمزہ شریف سے جا کے معافیاں مانگنا شروع کر دیا ہے کہ عمران خان کی حکومت پی ٹی آئی کی حکومت کرپٹ تھی، ہم تو نوکری بچانے کے لیے اس کے ساتھ ہے۔ لاہور کے ایک اعلیٰ پولیس افسر نے بھی مسلم لیگ کے نون کے قائدین سے پاؤں پکڑنے شروع کر دیے ہیں۔ یاد رکھیں کہ یہ وہی افسر ہے جو مسلم لیگ نون کے اراکین کو توڑنے کے لیے لاہور میں اہم پولیس کی پوسٹ پہ لگایا گیا تھا۔ اب وہ نون لیگ کو اپنی وفاداریاں، لہذا سابق وزیر اعظم اور عمران خان کو چیئرمین کو چاہیے کہ اس سلیکٹڈ حکومت کے لوگوں سے نجات دلانے کے ساتھ ساتھ مفاد پرست افسروں پر بھی نظر رکھے اور ایسے اپنے اراکین پر نظر رکھے عمران خان جو ان کو غلط مشورہ دے کے ان کو داروں سے ٹکراؤ کرنا چاہ رہے ہیں۔ اپوزیشن کے خلاف، حکومت کے خلاف جتنی مرضی مہم چلائیں یہ ان کا حق ہے، اور انہیں کسی سے بھی نہیں ڈرنا چاہیے اور عوام میں جانا چاہیے۔ جو شخص اپنا اقتدار چھوڑ دے، اراکین اسمبلی اپنے عہدوں سے ریزائن دے دیے، انہیں کوئی ہمت ہے، لیکن انہیں دانش مندی سے کام۔ دوسری طرف حکومت میں آتے ہی مسلم لیگ نون اور پی ڈی ایم نے گرگڑ کی طرح رنگ بدل لیا ہے۔ ڈے فرسٹ سے کہہ رہے تھے کہ عمران خان سلیکٹڈ حکومت ہے، اس کو خلائی مخلوق یعنی کہ اسٹیبلشمنٹ لائی ہے، 2018 کے الیکشن جعلی تھے، فراڈ تھے، سلیکٹڈ کو بھی نہیں چھوڑیں گے اور سلیکٹروں کو بھی نہیں چھوڑیں گے۔ اب کل موجودہ
حکومت کے سابق شہباز شریف کے قریبی ساتھی شاہد حقار عباسی نے ایک ٹی وی شو میں اور دیگر مسلم لیگ نون کے انہوں نے کہا ہے نہیں 2000 الیکشن اب ہم نے 3 مہینے میں الیکشن نہیں کرانے، ہم نے 3 مہینے میں الیکشن نہیں کرانے، اور یہ اسمبلی 5 سال کی مدت پوری کرے گی جس میں عمران خان کی حکومت کو یہ جعلی اسمبلی کہتے تھے، سلیکٹر کو بھی گالی دیتے تھے اور سلیکٹڈ کو بھی گالی دیتے تھے، اب اقتدار ملتے ہی ان کے لیے یہ حکومت بھی جائز ہو گئی اور دھاندلی بھی جائز ہو گئی۔ شرم تمہیں نہیں آتی، کعبے کس منہ سے جاؤ گے؟ کل تو آپ کہہ رہے تھے پوری حکومت یہ موجودہ نون لیگ کی اور پیپلز پارٹی کے 2018 کے الیکشن فراڈ ہے، جعلی ہے، سلیکٹر آیا ہے، سلیکٹڈ بھی جعلی ہے، سلیکٹر نے جعلی کیا، اور اب یہی حکومت کہہ رہی ہے کہ ہم نے 5 سال پورے کرنے ہیں اور 2023 میں آئیں گے۔ الیکشن کی اقتدار کی ہوس اور لالچ انسان کو اپنے اصولوں سے بہت دور لے جاتی ہے، یہ جیسے تکبر انسان کی تباہی کا باعث بنتا ہے، ایسے لالچ اور ہوس انسان کو درندہ بنا دیتی ہے۔ کل یہ حکومت اگر مان لیا عمران خان کی حکومت سلیکٹڈ تھی، اسٹیبلشمنٹ نے انٹرفیرنس کی تھی، مداخلت کی تھی، تو آپ کے اقتدار میں آتا ہی اراکین اسمبلی تو سارے ہی وہی ہیں، عدم اعتماد لانا آپ کا حق تھا، لیکن پہلے کہہ رہے تھے یہ 2 مہینے بھی ملک نہیں چل سکتا، ہم 3 مہینے میں الیکشن کرائیں گے، اور آپ کے نواز شریف بھی کہتے تھے، تو اب ساتھ ہی کہہ رہے یہ حکومت ہم پوری مدت کریں گے۔ دوسری طرف نواز شریف کے پلیلیٹس پورے ہو گئے ہیں اور وہ بہت جلد عمرے کی ادائیگی کے لیے سعودی عرب جا رہے ہیں، اور مریم نواز کا نام نکالنے کے لیے حکومت کا نام ای سی ایل کے لوگوں کے مریم نواز سمیت اہم شخصیت کا ای سی ایل سے نکالنے کے لیے وزیر اعظم پاکستان نے ہدایت دے دی، اور جلد ہی یعنی کہ موجودہ حکومت جو کل اپوزیشن تھی مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی جو ان پہ مبینہ اربوں روپے کرپشن کے نام تھے، ان کے ای سی ایل میں نام نکل جائیں گے، ادھر سے نواز شریف سعودی عرب آئیں گے اور ادھر سے مریم نواز جائے گی، اور پھر باپ بیٹا جو اداروں کو کہتے تھے سلیکٹڈ حکومت ہے، اہم اسٹیبلشمنٹ اور ججوں کے بارے میں برا بلا کہتے تھے، وہ آ کے پاکستان کی اقتدار کی امن باغ دوڑ سنبھالیں گے۔ ناظرین سمجھ میں نہیں آتا کہ ایک طرف تو یہ ساری عمر اس الیکشن کو دھاندلی والے 2018 کہتے رہے، اب ان کا دعویٰ کر رہے ہیں کہ اب جلد الیکشن نہیں کرائے جائیں گے، پہلے مردم شماری کی جائے گی، پھر حلقہ بندی کی جائے گی، پھر ہم الیکشن 23 میں کرائیں گے۔ ناجائز اور سلیکٹڈ حکومت جو 2018 میں الیکشن جعلی تھے، فراڈ تھے، جس کے نتیجے میں وزیر اعظم عمران خان صاحب بنے تھے، اب 11 تاریخ کو شہباز شریف کے وزیر اعظم بنتے اور ان کے ساتھ پیپلز پارٹی پی ڈی ایم اور 14 جماعتوں کے ساتھ ملنے والی حکومت اب وہ دعویٰ کر رہی ہے کہ وہ مقررہ وقت پورے کریں گے، 3 مہینے میں الیکشن نہیں کرائیں گے، اور یہ حکومت جائز ہو گئی۔ ناظرین غلط یا جھوٹا، حرام یا ناجائز کسی کے کہنے پہ نہیں ہوتا، انسان اپنے کردار سے اور عمل سے ہوتا ہے، غیب کا علم تو اللہ کے پاس ہے، لیکن عمران خان کا دعویٰ ہے کہ وہ عوام میں اس قدر جائیں گے، عوام کی طاقت سے اس حکومت کو 3 مہینے کے اندر الیکشن کرانے پر مجبور کر دیں گے۔ سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب کے بارے میں کہا جا رہا ہے، اور ان کے عمران خان صاحب کے کچھ قریبی ساتھیوں کے بارے میں موجودہ حکومت نے کرپشن کے چند کیس ٹریس کیے ہیں، جن میں عمران خان کے ساتھیوں کے بارے میں بے پناہ کرپشن کے الزامات ہے، اس کو بہت جلد عوام کے سامنے لایا جائے گا، اور سابق حکومت پر تنقید کرنے والے، سابق اور موجودہ حکومت مسلم لیگ کی حکومت تنقید کرنے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن کی بڑی تیاری کر لی گئی ہے۔ یہ بیوروکریسی کسی کی نہیں ہوتی، جو اقتدار میں آتا ہے اس کے پاؤں پکڑ لیتے ہیں۔ عمران کے کلمے کھانے والے اعلیٰ پولیس افسر اور اعلیٰ دیگر سرکاری افسر آج کل مسلم لیگ نون کے پاؤں پڑھ کے اپنی وفاداریوں کی یقین دکھا رہے ہیں۔ ناظرین اللہ تعالیٰ جو بھی ہو پاکستان میں لیے بہتر ہو، صرف ایک ہی سوال ہے، اگر اپوزیشن کل کی اپوزیشن کہتی تھی کہ عمران خان سلیکٹڈ اور سلیکٹروں کو برا بلا کہتی تھی، تو آج کہتے ہیں پور مقررہ مدت پر الیکشن ہوں گے اور وزیر اعظم شہباز شریف ملک کی خدمت کریں گے۔ خدمت کون کر رہا ہے؟ اور اصل خدمت وہ کر رہے ہیں جو ہمارے فوج کے جوان، سب سے مشکل جنازہ ہے جوان اولاد کا بڑھاپے باپ کا کرنا۔ اگر فوجی کو جوان حوالدار دیگر افسر کیپٹن لیفٹیننٹ ہوتے ہیں اور ان کے باپ جب جنازوں پہ اپنے بچوں کی کندھے لیتے ہیں تو وہ پاکستان کے لیے جان دیتے ہیں، کسی ایک سیاسی جماعت کے لیے نہیں۔ اقتدار کے عذری شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے۔ پاکستان زندہ باد۔